Healing Hospital Multi Super Specialty near Nehru Stadium Bedar. Iqra International Preschool, शमसिया कॉलोनी दरगाहपुरा बेदर। हमारे यहाँ एडमिशन लेकर दीनी और दुनियावी तालीम हासिल करें। अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स हज एंड उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारी नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। रज़ा पब्लिक स्कूल बागबान बिल्ली राव तालीम बेदर। यूनक कम्बिनेशन मॉडर्न एजुकेशन एंड इस्लामिक स्टडीज़। अंजुमन खादिम उल हजाज बेदर की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी हुज्जाज किराम की तहनीती इजलास शहर के जामे मस्जिद में रखा गया। इस मौके पर अंजुमन खादिम उल हजाज बेदर के सेक्रेटरी सैयद मंसूर अहमद कादरी ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अजीम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बेदर शहर के तमाम हुज्जाज किराम को बाहिफाजत हज की सआदत नसीब फरमाई। अंजुमन खादिम उल हजाज बेदर के जिम्मेदारान की जानिब से हुज्जाज किराम को तहनीत पेश करते हुए दुआओं की दरख्वास्त की। बेदर के मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के उलमा किराम ने हुज्जाज किराम से खिताब करते हुए कहा कि हज के बाद की ज़िंदगी पाक को साफ़ और शफाफियत के साथ होती है, जिस तरह हम माँ की पेट से पैदा होते हैं। इसलिए हर हाजी को चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा हिदायत इलाही के मुताबिक गुजारे। इस मौके पर बेदर के मकामी हुज्जाज किराम ने अपने तासुरात पेश करते हुए निहायत जज्बाती अंदाज में कहा कि अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अजीम है कि उसने हज जैसी अजीम रुकन अदा करने की तौफीक अता फरमाई है। रियासती हज कमेटी के अलावा मकामी अंजुमन खादिम उल हजाज बेदर के जिम्मेदारान ने हज फार्म दाखिल करने से लेकर हज के फ़राइज़ अंजाम देखकर अपने वतन लौटने तक जो उनके कारकुनान ने हमारी रहबरी और रहनुमाई फरमाई है, वो अपने आप में एक मिसाल है। इस मौके पर बाज़ हुज्जाज किराम ने अपने तासुरात में कहा कि रुकन हज अदा करने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। बेहतर यही है कि नौजवानी में ही हज के फरीज़े को अंजाम दें ताकि हज के अयाम में पेश आने वाले मसाइल का हम मुकाबला कर सकें। उम्र रसीदा अफराद को चाहिए कि हज पर अकेले न जाएं। हज पर जाने का इरादा हो तो अपनी औलाद को साथ लेकर जाएं। इस मौके पर अंजुमन खुद्दाम उल हजाज के सदर उल हाज सैयद सगीर अहमद, नायब सदर उल हाज मोहम्मद अयाजुल हक मालिक कर्नाटक छालिया स्टोर, सेक्रेटरी अलहाज सैयद मंसूर अहमद कादरी, मोहम्मद शरीफ साहब, अब्दुल वाजिद अनवर, सैयद असफ हुसैन, अलहाज मोहम्मद अब्दुल मुक्तदिर ताज, इसहाक जनोरकर और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। वो शहरे शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, ऐ बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ। मेरा दिल रंग मुझे सर कटाने को जी चाहता है। वो शहर बनाने को जी चाहता है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को
جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم۔ یا نظام الدین اولیاء یا نظام الدین سرکار قدم بڑھانے حدوں کو مٹانے آجا قالی بن میں پی کنگن تیرا تیرے بن قالی آجا قالی پن میں تیرے بن قالی آجا رنگ ریزا رنگ ریزا ہو رنگ ریزا زا 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 رنگ ریزا زا 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 رنگ ریزا رنگ ریزا اللہ 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 کن فایا کن کن فایا کن فایا کن فایا کن فایا کن فایا کن کن فایا کن کن فایا کن فایا کن فایا کن فایا کن فایا کن جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا جب کہیں پہ کچھ نہیں
تجھ میں سمایا، وہ جو مجھ میں سمایا، وہ جو تجھ میں سمایا، وہ جو مجھ میں سمایا، مولا وہی وہ خدایا۔ اللہ 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 ہو اللہ ہو اللہ 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 کھل جائے در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، کھل جائے در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، پھر سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ، پھر سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ، میرے مولا 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 اللہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پہ کرم سرکار تیرا، عرض تجھے کر دے مجھے، مجھ سے ہی رہا اب مجھ کو ہو دیدار میرا، کر دے مجھے مجھ سے رہا، مجھ سے رہا، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، آئے عشق میں پلانا مجھے اپنا بنانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مجھے اپنا بنانا، مجھے سینے سے لگانا، قدموں میں بٹھانا، روزہ بھی دکھانا، مدنی مدینے والے، مصطفیٰ 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 یا مصطفیٰ 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 مصطفیٰ، اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حاجیوں کا صمیم قلب سے استقبال ہے۔ آپ کی آنکھوں میں وہی چمک، وہی رمق نظر آ رہی ہے۔ اللہ اس چمک و رمق کو باقی رکھے اور ہم تمام کو دعاؤں میں سرفراز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا ينظرون
كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر صدق اللہ العظیم. کاش ہم بھی مدینے میں جا کر اپنے آقا کا گھر دیکھ لیں گے. کاش ہم بھی مدینے میں جا کر اپنے آقا کا گھر دیکھ لیں گے. ان کی چوکھٹ پہ سر کو جھکا کر بندگی کا اثر دیکھ لیں گے. کاش ہم بھی مدینے میں جا کر اپنے آقا کا گھر دیکھ لیں گے. جس جگہ حاجیوں کا ہے ڈیرا رحمتوں کا جہاں ہے بسیرا. ناز کرتی ہے جنت بھی جس پر ہم بھی وہ راہ گزر دیکھ لیتے. کاش ہم بھی مدینے میں جا کر اپنے آقا کا گھر دیکھ لیتے. پہنے گردن میں طوق غلامی دے رہے ہیں فرشتے سلامی. پہنے گردن میں طوق غلامی دے رہے ہیں فرشتے سلامی. ہر گھڑی بارش و نور و نکہت ہم بھی شام و سحر دیکھ لیتے. کاش ہم بھی مدینے میں جا کر
اپنے آقا کا گھر دیکھ لیتے۔ سبز گنبد کا وہ پیارا منظر جس پہ شیدا ہے لاکھوں کبوتر، ہے صبا ساتھ دیتی جو قسمت، روضے پاک پر دیکھ لیتے۔ کاش ہم بھی مدینے میں جا کر اپنے آقا کا گھر دیکھ لیتے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی محترم، مکرم، معزز حجاج کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے آپ تمام کو اپنے گھر پہ بلایا، اور اپنے ہی فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری کا شرف عنایت فرمایا، اور اپنے ہی فضل سے اپنے اپنے گھروں تک واپسی کے اسباب مہیا فرمائے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان کا نتیجہ ہے۔ بندے کا اس میں کوئی کمال نہیں، بندے کی اس میں کوئی محنت نہیں، کوئی کوشش نہیں۔ یہ خیال، یہ تصور انسان کے مرتبے اور مقام کو بڑھاتا ہے۔ جہاں انسان یہ کہتا ہے میں گیا تھا، میں پہنچا تھا، میں نے خرچ کیا تھا، میں نے محنت اور مجاہدہ کیا تھا، اور میں گھر تک واپس آیا ہوں، یہ اس کے ناکام ہونے کی علامت ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو بلند کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں۔ من تکبر وضعہ اللہ، جو تکبر کرتا ہے، وضعہ اللہ، اللہ اس کو گرا دیتے ہیں۔ ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کے فضل سے ہے، یہ سب میرے رب کی عنایتوں میں سے ایک عظیم ترین عنایت ہے۔ انسان ہمیشہ اللہ کا فضل مانے، احسان مانے۔ جہاں ذہن میں یہ بات آئی ہم چوں دیگر نیست، وہیں سے اس کا زوال شروع ہوا۔ جب ہمارے خیال میں یہ بات آئے کہ میرے جیسے کوئی نہیں، یقیناً اس نے زوال کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا۔
جب پہلی سیڑھی پہ انسان قدم رکھتا ہے لازمی بات ہے آگے بڑھے گا اور آگے بڑھے گا اور آگے بڑھے گا، تو بس یہ تکبر والا مزاج ہماری ذہن و خیال میں دور دور تک نہ آئے۔ اگر آ بھی رہا ہو تو فوراً استغفار پڑھیں، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان کا اپنے دل و خیال میں تصور لائیں، انشاءاللہ اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ ماشاءاللہ آپ سب اللہ کے گھر کو دیکھ کر آئے ہیں، آپ کو دیکھ کر ہمیں بڑی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے۔ حج جو اسلام کا 5واں رکن ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اس عظیم ترین فریضے کو ادا کرنا یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہے۔ اللہ نے قرآن میں یوں کہا، ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، جو مکے میں ہے، مبارکوں بہت ہی برکت والی جگہ ہے، وہدی للعالمین اور عالم کی ہدایت کا ذریعہ ہے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم اور مقام ابراہیم بھی ہے، ومن دخلہ کان آمنا، جو اس جگہ میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا، مامون ہو گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کا حق لوگوں پر ہے جو اس بات کی طاقت رکھے کہ اس کے گھر تک جائے تو ضرور اس کی کوشش کرے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو انکار کرتا ہے تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی عالم سے بے نیاز ہے، دونوں عالم سے بے نیاز ہے۔ تو آپ نے قرآن کے اس عظیم حکم کے مطابق کہ اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کریں، جس میں اللہ نے گنجائش رکھی ہے، میں امید کرتا ہوں بلکہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جن جن لوگوں نے حج کے فریضے کو انجام دیا ہے وہ یقیناً 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 خوش دلی کے ساتھ، نہایت ہی تواضع کے ساتھ، نہایت ہی عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ کے گھر میں حاضری دی ہے، اور اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتے ہوئے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دی ہے۔ اس موقع پر میں آپ سبھی حضرات سے دعا لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کے بلکہ تمام عالم اسلام کے حاجیوں کے حج کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جہاں جہاں آپ پہنچ رہے ہیں، جہاں جہاں پہنچیں گے، وہاں پر برکتوں کا نزول ہی نزول فرمائے۔ حدیث میں فرمایا گیا، من حج فلم یرفث ولم یفسق فلہ الجنہ، جس نے حج کیا، نہ رفث کیا نہ فسوق کیا، کوئی غلط کام نہیں کیا، فلہ الجنہ، اس کا بدلہ صرف جنت ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے اراکین کو ادا کرنے کے بعد ایسے شخص کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور احادیث کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمیں سامنے آتی ہے کہ جو حاجی ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حقوق اللہ، اپنے حقوق بھی اور بندوں کے حقوق بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ یقیناً حاجی کا دل نرم ہوتا ہے، حاجی کا دل ہر وقت اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کے حصول میں کوشاں اور فکر مند رہتا ہے۔
حج کے ارکان سے فارغ ہونے کے بعد علماء کرام اکابرین فرماتے ہیں کہ حج ادا کرنے کے بعد جس کی زندگی میں انقلاب آ گیا، اس کی کچھ جو تھوڑی بہت جو بے راہ روی تھی، وہ بے راہ روی میں تبدیلی آ گئی، تو یقیناً اس کا حج قبول ہو گیا۔ حج سے واپس آنے کے بعد اگر وہ حقوق اللہ، حقوق العباد کما حقہ ادا کر رہا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اسے قبول کر لیا ہے۔ حج کو ادا کرنے کے بعد وہی بے راہ روی، وہی کاہلی، وہی سستی اور وہی پرانا انداز جو قرآن و حدیث کے مطابق نہیں تھا، اسی پر گامزن ہے، تو یہ حج کے قبول نہ ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ میں آپ سے امید کرتا ہوں، اپنے آپ سے مخاطب ہوتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تا دم حیات اپنے بتائے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ ہمارے لیے انجمن خادم الحجاج جو شہر بیدر میں کار فرما ہے ایک عظیم نعمت ہے۔ اس کی خدمتوں کو اور ان کی کوششوں کو، کاوشوں کو ہم نے بہت ہی قریب سے دیکھا اور محسوس کیا ہے۔ ان کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو صاحبین اب تک اس میں کام کیے اور اللہ کے پاس جا چکے ہیں، اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، اور جو برسر پیکار خدمت انجام دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمروں میں اضافہ فرمائے، ان کو صحت نصیب فرمائے، اور تا دم حیات حاجیوں کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ بزرگوں اور قابل احترام علماء ذیشان، خصوصی طور پر آج کے اس اجلاس کا انتظام کرنے والے انجمن خادم الحجاج، یقیناً ہم تمام کے لیے یہ موقع انتہائی جو ہے نا سعادت مندی کا ذریعہ ہے اور انتہائی بابرکت ہے، کیونکہ ایسے لوگ ہمارے سامنے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ حاجی حج کر کر ایسے ہو جاتا ہے جیسا گویا اس نے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ یقینی طور پر آپ لوگوں کی زندگیاں صرف اپنے گھر کے لیے خیر کا ذریعہ نہیں ہیں، بلکہ پورے معاشرے کے لیے خیر کا ذریعہ ہے۔ اور جیسا کہ میرے سے پہلے آپ کے سامنے ہمارے مونس کرمانی صاحب نے یہ بات رکھی تھی کہ حج کس کا کیسے قبول ہو تو کیسے معلوم ہو، تو انہوں نے اپنے بڑوں کا حوالہ دیتے ہوئے بڑی خوبصورت بات یہ کی کہ حج کو جانے سے پہلے زندگی جیسی تھی ویسی زندگی نہ ہو، بس حج سے آنے کے بعد اس کی زندگی میں سوائے خیر کے کچھ نہ ہو، یہی اس کے حج کے قبول ہونے کی علامت ہے۔
اور یقین مانیں آپ، بارہا ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی سعادت مندی ہے حج کا جو فریضہ ہے، آج لوگ جو ہے نا اس میں بھی غفلتوں پہ اتر آئے ہیں۔ یقیناً آپ قابل مبارکباد ہیں آپ لوگ، ورنہ دیکھنے میں کیا آ رہا، لاک ڈاؤن کے بعد تھوڑے سے ریٹاں کیا بڑھ گئے، اچھے سے اچھا پیسہ رکھنے والا صاحب نصاب آدمی حج کی جو ہے نا یعنی حج کی پوری استطاعت رکھنے والا بھی صرف عمرے پہ اکتفا کیا ہوا ہے۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یقیناً آپ ایسے ماحول میں حج کو جا کے آئے تو آپ سے بڑا یقینی طور پر کوئی سخی نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں آپ۔ اور ہم نے دیکھا ہے، ہم جس امام کی پیروی کرتے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی پوری زندگی میں 55 مرتبہ حج کیے ہیں۔ تو یہ حج کا شوق بھی معمولی شوق نہیں ہے، یاد رکھو آپ۔ حضرت امام حسن کی زندگی دیکھو آپ، انہوں نے 28 مرتبہ حج کیا۔ امام حسین کی زندگی میں یہی چیزیں آپ کو ملے گی۔ ہم نے اپنے جتنے بڑوں کو دیکھا ہے، ان کے اندر حج کرنے کا بھی ایک بہت بڑا جو ہے نا شوق اور رغبت ہوا کرتی تھی۔ اور آج حالات کیا ہے؟ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ آپ کے طفیل میں ہمیں بھی حج جیسی سعادت نصیب کرے اور آپ کو بار بار جو ہے نا حج نصیب کرے۔ بہت بڑی چیز ہے حج۔ اور اللہ رب العزت، جیسے کہ مولانا نے کہا کہ اللہ چن لیتا ہے، بس کوئی ایسی ہی نہیں جاتا حج کو، یاد رکھیں آپ۔ پیسہ تو بہت کے پاس ہے، بس جاتا کوئی ایسا ہی نہیں۔ جسے اللہ رب العزت چن لیتا ہے وہی حج کی سعادت کو جو ہے نا پا لیتا ہے۔ جیسے کہ بتلایا جاتا ہے کہ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکمل کی، اس کے بعد ان لوگوں نے دعا کی۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اے ابراہیم، آپ لوگوں کو اس کے طواف کے لیے بلائیے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا، اے پروردگار، میری آواز کتنی ہے اور عوام کدھر کدھر، تیری مخلوق کدھر کدھر ہے، کیسے میری آواز پہنچے گی؟ تو اللہ رب العزت اس وقت فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم، بلانا آپ کا کام ہے، اس آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تو مفسرین بتلاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار پر جس کی روح نے، چاہے وہ عالم ارواح میں رہا ہو، چاہے وہ اپنے باپ کی پشت میں رہا ہو، چاہے وہ اپنے پردادا کی پشت میں رہا ہو، چاہے وہ اپنی ماں کے رحم میں رہا ہو، جس کی روح نے جتنی مرتبہ لبیک کہا ہے، پروردگار نے اس دنیا میں اسے اتنی مرتبہ اپنے گھر کی زیارت نصیب کی ہے۔ یقیناً آپ لوگ بڑے جو ہے نا خوش نصیب لوگ ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کے پاس ایک جوان آیا اور بالکل مایوسی کی کیفیت میں بیٹھا ہوا ہے آپ کی خانقاہ میں۔ حضرت نے فرمایا، کیا بات ہے جوان، تو ایسا کیوں بیٹھا ہے؟ اس نے کہا کہ حضور، اب لوگ حج کو جا رہے ہیں، میرے اندر بھی بہت دن سے یہ کیفیت ہے کہ میں اس کے گھر کا طواف کروں۔ میرے دل میں بھی بہت دنوں سے یہ تڑپ ہے کہ میں صفا اور مروہ پہ دوڑوں، زمزم وہاں جا کر پیوں، مزدلفہ میں رہوں، منا میں رہوں، عرفات کے میدان میں اس سے دعائیں مانگوں۔ یہ میرے اندر بے انتہا تڑپ ہے۔ تو آپ نے فرمایا، پھر جوان جاتا کیوں نہیں؟ تو اس جوان نے کہا کہ حضور، جانے کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے نا زاد راہ ہونا چاہیے، یعنی سفر کا کچھ خرچ ہونا چاہیے، میرے پاس وہ بھی نہیں ہے، سوائے میرے پاس جو ہے نا تڑپنے کے کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے جبے سے 1 دینار نکال کر کہا کہ جا، یہ اپنے پاس رکھ لے، شاید اللہ تیرے لیے انتظام فرما دے گا۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ وہ جوان اسے اپنے پاس رکھا، اور حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ دیکھو فلاں مقام سے قافلہ حج کے لیے جا رہا ہے، تو جا وہاں پر ٹھہر، شاید تیرا انتظام ہو جائے گا۔
وہ جوان کیونکہ اس کے اندر جو تڑپ تھی، جو عشق تھا، جو محبت تھی کعبۃ اللہ کو لے کر، اللہ کی محبت میں جو اس کی ایک جو ہے نا کیفیت تھی، وہ اسی کیفیت میں وہ گھر کو بھی نہیں گیا اپنے، فوراً جو ہے نا آپ کی خانقاہ سے نکلا، جہاں سے قافلہ حج کے لیے جا رہا تھا وہاں جا کر ٹھہرا۔ اب وہاں لوگ اپنے اپنے جو ہے نا سواروں پر لوگوں کو سوار کر کے لے جا رہے ہیں۔ وہ امیر قافلہ کی نظر اس جوان پر پڑی، انہوں نے بلا کر پوچھا جوان کہاں کا ارادہ ہے؟ اس جوان نے کہا حج کا ارادہ ہے۔ تو پھر اس جوان سے پوچھتے ہیں وہ امیر قافلہ پھر تیری جو ہے نا سواری کدھر ہے، زادِ راہ کدھر ہے تیرا؟ وہ جوان کہتا ہے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے سوائے آنسوؤں کے، سوائے اس سے جو ہے نا اس کے دیدار کو مانگنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو امیر قافلہ اپنی سواریوں کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ایک سواری خالی تھی، کسی وجہ سے اس سواری پر سوار ہونے والا شخص مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکا تھا۔ وہ امیر قافلہ کہتے ہیں کہ آ جا تو اس سوار پر سوار ہوتا۔ وہ سوار بھی ہو گیا، اس کے راستے میں جتنی ضروریات تھی ان لوگوں نے وہ بھی پوری کر دی، کعبۃ اللہ کے یعنی وہ حج سے بھی فارغ ہو گیا، مدینہ منورہ جانے کی باری آ گئی، وہ اسے وہاں پر بھی لے کر گئے، حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دیار کی حاضری بھی اسے نصیب کیے۔ بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، وہ دربار ایسا دربار ہے، حاجی اگر اپنا حج قبول کروانا چاہتا ہے یقین مانیں آپ اس سے بڑا ذریعہ دنیا میں کوئی اور نہیں ہے، وہ حبیب پاک کا روضہ ہے بس صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا کہ جو حاجی حج کا ارادہ کرے، حج کے معاملات کو انجام دے اور اگر وہ میری زیارت کو نہ آئے تو گویا اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اور ایک روایت ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ جو حاجی حج کر کر میری زیارت کو آ جاتا ہے کل میدان محشر میں اس کی شفاعت کروں گا۔ یہ خوشخبریاں بھی ہیں حاجیوں کے ساتھ۔ بتلایا جاتا ہے وہ جوان مدینے میں بھی گیا، اس کے بعد وہاں کے معاملات کو بھی انجام دیا، اس کے لیے گھر کے لیے تحفوں کی ضرورت تھی، ان لوگوں نے اسے بغیر بولے کہ اس کے لیے تحفوں کا انتظام بھی کیا، وہ پلٹ کر بھی آ گیا، اپنے گھر بھی گیا، اس کے بعد وہ گھر جا کر سامان پہنچا کر فوراً حضرت جنید بغدادی کی خانقاہ کو آ گیا۔ خانقاہ میں حضرت کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت پوچھتے ہیں بابا کیا ہوا؟ تو وہ جوان کہتا ہے کہ حضور آپ کی دعاؤں نے، میری تڑپ نے پروردگار کی بارگاہ میں ایسی قبولیت کا درجہ پا لیا کہ میں حج جیسی سعادت سے جو ہے نا بہرمند ہو کر آپ کے پاس خدمت میں آیا ہوں۔ اور اس نے وہ جاتے ہوئے جو 1 دینار بطور تحفے کے لے کر گیا تھا وہ لا کر آپ کو واپس دیتے ہوئے کہتا ہے یہ خرچہ بھی نہیں ہوا، اللہ نے پورے انتظامات کروا دیے۔ تو بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ واقعات کے ذریعے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ حج جیسی سعادت یہ مال پہ ڈیپینڈ نہیں ہے، مال آیا جانا ضروری ہے لیکن یہ تڑپ پہ ڈیپینڈ ہے۔ یاد رکھیے اگر جس کے اندر سچا عشق ہوگا، جس کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت ہوگی اور اگر وہ تڑپ تڑپ کر اپنے وہ گھر کے جو ہے نا طواف کی بات کرے گا، حبیب پاک کے دیار کی جو ہے نا زیارت کی بات کرے گا تو پروردگار اسے اس زندگی میں ضرور اس سعادت سے جو ہے نا اسے بہرمند فرما دیں گے۔ یقینی طور پر آپ جیسے لوگ بڑے ہی باکمال لوگ ہو اس وقت، اور ہمیں امید بھی ہے کہ آپ جیسے لوگوں سے ہی اس معاشرے میں اصلاح کا کام ہو سکتا ہے۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، ہمارے جو ہے نا درجے میں چاچا ہونا خلیل صاحب لیکچرار، یہ ہمارے اپنے محلے کے بھی ہیں، یہ خوب جانتے ہیں۔ ہمارے محلے میں ہمناباد میں، جس محلے کا نام بعد میں بدل کر لوگوں کے جو ہے نا غلط استعمال کی وجہ سے کفل توڑ پڑ گیا، در حقیقت اس کا نام ہے کفر توڑ۔ کفر توڑ۔ تو بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس محلے میں اپنے بزرگوں کو حج کی سعادت پانے کے بعد ان کی زندگیوں کو دیکھا ہے۔ وہ جدھر جاتے تھے یقین مانیں آپ لوگ ان کی عزت و احترام کے لیے اٹھ کر ٹھہرا کرتے تھے، اور جو مریض ان کے پاس، جو ضرورت مند ان کے پاس، چاہے اس کی ضرورت دینی ہو
چاہے اس کی ضرورت دنیاوی ہو، چاہے اس کی ضرورت روحانی ہو، چاہے اس کی ضرورت جسمانی ہو، وہ جس ضرورت کے لیے ان کے پاس آتا تھا، یقین مانے اللہ نے ان کی زبانوں میں ایسی تاثیر دی تھی، وہ جو بات کہہ دیتے اس کی ضرورت پوری ہو جایا کرتی تھی۔ اور ہمیں بھی یہی امید ہے کہ اللہ رب العزت آپ سے جو اتنی بڑی جو ہے نا سعادت سے آپ کو نوازا ہے، تو یقیناً آپ کی زبانوں میں بھی تاثیر اسی انداز کی ہے۔ اور ہم امید کرتے ہیں آپ حضرات سے، خاص طور پر مجھ جیسے لوگوں کے لیے بھی آپ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی زندگی میں ایک بار ہی صحیح، بار بار یہ تو ہماری نیت ضرور ہے، لیکن آپ کے دعاؤں کے طفیل میں ایک بار ہی صحیح حج جیسی سعادت نصیب ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے پاک پروردگار سب سے پہلے مولا مجھ بولنے والے کو صحیح معنوں میں جو ہے نا حبیب پاک علیہ السلام کی امت سے محبت کرنے والا بنا، پھر سننے والوں کو بھی اسی دولت سے نواز، اور خاص طور پر ہمارے منصور قادری صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے، اللہ رب العزت ان کی عمروں میں برکتیں دے، انہیں صحت دے پروردگار، انہیں جو ہے نا عمر خضر عطا کرے، اور یہی کام ان سے پوری زندگی لیتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ویسے ماشاءاللہ تاثرات تو آپ حضرات سے سننا ہے، مگر اب قادری صاحب ابھی مولانا خواجہ صاحب سے بھی خطاب سماعت فرما رہے تھے، ایک کے بعد دیگر ہے، پھر جامع مسجد کے امام صاحب حضرت مولانا فیاض الدین صاحب نظامی تشریف لا چکے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے احباب ہیں۔ ہمارے مولانا فرید صاحب بھی کمٹھانے سے ماشاءاللہ اس سے پہلے بھی سعادت نصیب ہوئی، پھر اس مرتبہ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ بلایا، اور آپ حضرات بھی ماشاءاللہ بہت سارے احباب ڈبل بھی گئے ہیں، اور اللہ بار بار یہ سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بزرگان محترم، جیسے ابھی بہت ساری باتیں ہمارے لیے کہی گئی ہیں جس پر ہم سب کے لیے عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ حج سعادت مندی ضرور ہے اور بہت بڑی عبادت بھی ہے، ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات بھی ہے۔ این سعادت بزور بازو نیست، یہ سعادت پیسے سے دولت سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آیا، اور اللہ نے قبول فرمایا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے ہدایت کے راستے کھولتے ہیں۔ آپ ارادہ کیے اللہ کے گھر کی زیارت کا، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ بزرگان محترم، حج کی سعادت نصیب ہونے کے بعد کچھ ہماری ذمہ داریاں ہیں یا نہیں، اس پر بھی ہم سب کو غور کرنا ہے کہ حج جیسی عظیم سعادت ملنے کے بعد چونکہ انسان موت تک نفس و شیطان کے مکر و فریب سے بچ نہیں سکتا، آخری دم تک نفس و شیطان کی کوشش رہتی ہے کہ انسان راہ راست سے ہٹے، لیکن ہم نے اپنے طور پر کفن پہن کر گھر سے نکلے، اپنے گھر بار کو، والدین کو، اپنی بستی کو چھوڑ کر، اور ہم نے یہ بتایا کہ ایک دن ہم سب کو جانا ہے۔ لوگوں کے کفن پہنانے سے پہلے ہم نے پہن لیا، اور یہ بتایا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے۔ اس تصور کے ساتھ ہم نے اللہ کے دربار میں حاضری دی، اور پھر ہم نے اپنے نگاہوں سے حرمین شریفین کی زیارت کی۔ اتنی بڑی سعادت کے بعد اب ہم یہ طے کریں کہ اب اپنی نگاہوں سے حرام چیزوں کو نہیں دیکھیں گے۔ ہم نے زمزم پیا، مدینے کے کھجور کھائے، اب ہم طے کر لینا ہے کہ اب حرام نہیں کھائیں گے۔ اتنی بڑی سعادت ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ بزرگان محترم، شیطان کو ہم نے کنکریاں ماری، دشمنی کا اعلان تو کر دیا، لیکن اب بچنا بہت ضروری ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ تو پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، فالہمھا فجورھا وتقواھا، اچھی بات بھی دل میں آتی ہے، تقوی کی بات بھی دل میں آتی ہے، لیکن کامیابی کس کے لیے؟ قد افلح من زکاھا، نفس کی مانا تو پھر اسفل سافلین میں چلے گیا ہوں، اور اگر نہیں اب میں نے اللہ کی مان لی ہے
اب موت تک اسی کی مان کر زندگی گزارنا ہے۔ اصل حج کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کا ایک نقشہ ہے، جنہوں نے یہ بتایا ہے اللہ کی اطاعت کس درجے اور کیسے کرنا چاہیے۔ بزرگان محترم، وہ ساری چیزیں ہم عملاً کر آئے ہیں۔ اپنے آپ کو انہوں نے آگ میں ڈالنا پسند کیا، لیکن ایک اللہ کی وحدانیت، خالقیت، مالکیت، ربوبیت کو نہیں چھوڑے۔ یہ اللہ کو ماننے کا انہوں نے طریقہ بتلایا۔ وطن چھوڑنا پڑا، اپنے معصوم بچے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا، اس کے لیے تیار ہو گئے۔ تو بزرگان محترم، ساری محبتوں کو قربان کرنے کا نام ہے اصل میں۔ ایک اللہ کی محبت کو دل میں جمانے، یہ حج سے یہ پیغام ہمیں ملتا ہے۔ اسی لیے اہل ایمان کے سلسلے میں قرآن کریم نے صاف فرمایا الذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو وہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی محبت شدید ہوتی ہے۔ اب اللہ کے غیر کو دل سے نکالنے کی ہم نے محنت کی، کوشش کی، موت تک اس پر باقی رکھنے کے لیے دعا بھی اللہ سے کرنا ہے۔ یہ سعادت اللہ ہمیں اپنے کرم سے نصیب فرمایا ہے۔ اب یہ سعادت مندی موت تک ایمان پر خاتمے کے لیے ہم سب کو کوشش کرنا ہے، دعائیں کرنا ہے، اور پھر آپ کا عمل آپ کا نہیں ہے، بلکہ بہت سارے لوگ حج کرنے پر، یعنی ایک حاجی صاحب کے عمل سے دوسرے کئی لوگ تیار ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو بدنامی کا ذریعہ بناتے ہیں، ارے دیکھو حاجی صاحب ہیں، اذان ہو گئی، دیکھو حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، اذان دیکھو حاجی صاحب ہیں، حرام حلال کی پرواہ نہیں ہے، سب چلا رہی۔ تو ہم خیر کی چابی بنے، شر کی چابی نہ بنے، ہمارے سے خیر وجود میں آئے۔ یہ سعادت نصیب ہونے کے بعد لوگوں کے لیے ایک اچھا پیغام ہماری زندگی سے ملے، اگر ہم اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جیسے ابھی بہت سارے ہمارے علماء نے فرمایا کہ حج کی قبولیت کی علامت ہے کہ حج کے بعد کی زندگی میں تبدیلی آئے اور صراط مستقیم پر ہم گامزن ہوں۔ مولانا خواجہ صاحب نے فرمایا، میں مزید اس بات کو اس لیے دہرا رہا ہوں کہ بعض لوگ حج کر لیے، ختم ہو گئی بات، مکے سے واپس آ جانا کیا فرض ہے کیا مدینہ جانا؟ اس طرح کے الفاظ بھی بول دیتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو میرے بعد میری زیارت کرے گا مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں، ہم تو گناہگار ہیں، بندے ہیں، اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے امیدوار ہیں۔ تو بزرگان محترم، یہ بھی بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ حج کے ساتھ ساتھ ہم ضرور روضہ مدینہ بھی حاضر ہوں، اپنے امتی ہونے کا ثبوت دیں، اور پھر ظاہر بات ہے کہ جو اس کو جتنی زیادہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عظمت اس کے دل میں ہوگی، وہاں جانے کا مزہ اس کو ضرور ملتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حج بیت اللہ کی حاضری کو قبول فرمائے، اور یہ سعادت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میں ہمارے منصور قادری صاحب اور دیگر ذمہ دار یہاں بلائے، اللہ ان کے اس بلانے کو اور ہماری اس حاضری کو اللہ قبول فرمائے۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، آپ نے مختلف علماء کرام سے یہاں پر اچھے قیمتی باتیں آپ نے سماعت فرمائی ہیں۔
اور آپ کے لیے ہم کیا بیان کریں۔ آپ نے اس سرزمین پہ جا کر آئے ہیں، زیارت کیے ہیں، جو کعبۃ اللہ ہو، جو مدینہ منورہ ہو، ہمارے لیے سب سے بڑی عقیدت کا ایک مرکز ہے، دونوں جگہ۔ اور آپ کا سفر مدینہ منورہ ہو، کعبۃ اللہ ہو، آپ انسان کے سب سے بہترین اسفار میں سے مقدس ترین سفر ہے۔ اس سے بہتر کوئی سفر ہو ہی نہیں سکتا انسان کے لیے۔ اس سرزمین پر جا کر آئے ہیں اور مکہ مکرمہ آپ چلے گئے، وہاں پر طواف کیے، وہاں پر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی حاضری کی جگہ آپ گئے۔ ہر نبی نے سرزمین مکہ مکرمہ کو اپنے قدم سے سرفراز فرمایا ہے۔ اس سرزمین کو دیکھ کر آئے ہیں جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، جس کا ذکر حدیث میں موجود ہے، جس کا ذکر ہم بار بار سنتے اور سناتے رہتے ہیں۔ آپ نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھنے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو شرف عطا فرمایا۔ آپ کے لیے کوئی نصیحت نہیں، آپ کے لیے کوئی واعظ نہیں، بلکہ آپ نے جن آنکھوں سے اس سرزمین کو دیکھا ہے، ان مقامات کو دیکھا ہے۔ صفا و مروہ قرآن شریف میں ذکر ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ جو قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ان سارے مقامات کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھنے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی حاضری کو لکھا تھا، آپ سے رضامند تھا، اور عالم ارواح میں آپ نے لبیک کہا تھا، آپ کی روح نے لبیک کہا تھا۔ آج وہ جسمانیت کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ، اب دونوں کے ساتھ آپ سفر کر کے ان سارے مقامات سے زیارت کر کے آپ پھر اپنے وطن تشریف لائے ہیں۔ بس ایک ہی بات آپ سے میں عرض کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، 24ویں پارے کی آیت شریفہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ۔ یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر استقامت کے ساتھ رہے، دین پر جمے ہوئے رہے، تو تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ ان پر نازل ہوتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، کیا آپ کو خوشخبری دیتے ہیں جو دین پر استقامت رہتا ہے اور پروردگار کو اپنا رب دل و جان سے مان لیتا ہے، تو ملائکہ ان پر نازل ہوتے ہیں، ملائکہ ان سے ملاقات کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم ڈرو کسی سے، نہ گھبراؤ، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور تم کو جو ہے جنت کی بشارت دی جاتی ہے اس چیز کی جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا گیا تھا۔ تو استقامت ضروری ہے، چاہے کون سے بھی عمل میں لیجیے آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، احب الاعمال الی اللہ وادومھا، اللہ کے پاس پسندیدہ اعمال یہ ہیں کہ اس کو دوامیت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ کیا جائے، وان خلا، اگرچہ کہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے جتنے دن مکہ مکرمہ میں رہا، مدینہ منورہ میں رہے، تو اتنے ہر روز آپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اور جتنا ہو سکے امام صاحب کے قریب تر ہونے کی کوشش کی ہے۔ معزز سامعین اکرام، وہ کیفیت، وہ جستجو، وہ نیکی کا جذبہ جو آپ کے اندر 40 دنوں میں تھا مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں، وہ جذبہ صرف آپ کو 40 دن کے لیے یا اس مخصوص ایام کے لیے رہنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی ساری زندگی میں استقامت کے ساتھ گزارنا ہے، اور انہی جذبات کو، انہی کیفیات کو اور نیکی کے جذبات کو اپنے اندر ہمیشہ ہمیشہ رکھنا ہے۔ وہی اذائیں وہاں پر بھی ہوتی ہے تو وہی اذائیں یہیں پر بھی ہوتی ہے، کوئی ایک کلمے کی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو حاضرین محترم، استقامت ضروری ہے۔ آپ نے حدیث شریف کے مطابق جس نے حج کیا اللہ کی رضا کے لیے، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے گناہوں سے
پاک و صاف ہوتا ہے ایسا ہے کہ جیسا کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ معزز سامعین اکرام، گناہوں سے پاک ہوئے ہیں تو جو جذبات آپ کے اندر وہ مکہ مکرمہ میں مدینے میں تھے، وہی جذبات اپنے ساری زندگی میں رکھنے کے لیے ہم بھی دعائیں کرتے ہیں۔ آپ بھی اپنے حق میں اپنے دوست احباب کے لیے دعائیں کریں۔ اور ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ ایک شخص تھا حج کو چلے گیا۔ حج کو جانے کے بعد وہ طواف کر رہا ہے، جہاں جہاں پر مخصوص مقامات ہیں دعائیں قبول ہونے کے، وہ اپنے دوستوں کے لیے دعا کر رہا ہے، اے اللہ میرے دوستوں کو صالحیت عطا فرما، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو نیک بنا دے۔ ہمیشہ یہی دعا کر رہا ہے، جہاں اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا ہے، بلکہ ہر جگہ جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہے ہر جگہ انہی کے اپنے دوستوں کے حق میں دعائیں کر رہا۔ تو ایک شخص نے پکڑ کر پوچھا، اتنے پیسے تم نے خرچ کیے، اتنا طویل مشقت والا سفر تم نے کیا، اے وہ شخص بتا ہمیشہ اپنے دوستوں کے لیے دعائیں کر رہا ہے، اپنے لیے کیا مانگ رہا ہے؟ اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف اپنے دوستوں کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں سن لے، میں نے جو دوستوں کے حق میں دعائیں کر رہا ہوں، کیونکہ میں حج کے لیے آیا اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے، تو میں گناہوں سے پاک و صاف ہو گیا۔ اب اگر نیکی کا جذبہ میرے اندر پیدا ہو گیا، گناہوں سے نفرت میرے اندر آ گئی، میں نے بہت سارے قدرت الہی کے جلووں کو میں نے یہاں پر دیکھا اپنی آنکھوں سے، تو یقیناً میرے اندر نیکی کا جذبہ اس وقت جوش مار رہا ہے۔ اور اسی نیکی کے جذبے پر، نیکی پر قائم رہنے کے لیے میرے دوست احباب اگر میرا پورا سرکل اگر نیکی پر رہتا ہے تو میرے لیے بھی نیکی کے کاموں میں کرنا میرے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے۔ تو بس ہم یہی دعا، آپ بھی یہی دعا کریں کہ اپنے دوست احباب کے لیے دعا کریں، کیونکہ 4 دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں سب نماز پڑھنے والے ہیں، تو آپ کے لیے بھی نماز پڑھنا آسان ہو جائے۔ نہیں تو ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض وقت دوستوں کی محبت میں لحاظ کرتے ہوئے اس کو تھوڑا سا سستی کاہلی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کیے ہیں تو یقیناً کیے ہوں گے ہر ایک کے لیے دعائیں، پھر بھی آپ ابھی آئے ہیں سارے گناہوں سے پاک و صاف ہو کر اپنے دوست احباب کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اعزا اقارب کے لیے، سب کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار آپ تمام کے سفر کو، حج کو، زیارت مدینہ منورہ کو مقبولیت عطا فرمائیں، آپ کی دعاؤں کو مقبولیت عطا فرمائیں، اور جن لوگوں نے ابتدا سے آپ کی خدمت میں رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، دین و دنیا کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں چونکہ آپ لوگوں کے کچھ تاثرات بھی لینا ہے، صرف ایک بات کہہ کر میں آپ لوگوں کو دعوت دوں گا، اور وہ بات یہ ہے کہ عام طور پہ ہم واقعہ معراج علماء اکرام سے سنتے ہیں، اور یہ بھی سنتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلیٰ پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نماز کا تحفہ عنایت فرمایا، اور سب سے پہلے 50 نمازیں مسلمانوں پر فرض کی۔ جب وہ واپس آ رہے تھے تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ بہت زیادہ ہیں، آپ کی امت پر بہت گراں گزریں گی، لہذا آپ اللہ سے پھر درخواست کریں کہ اس کو وہ کم کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور کمی کی درخواست کرے تو 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے کم کی۔ پھر جب واپس آئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام ملے اور پھر بولے نہیں یہ بھی بہت زیادہ ہیں، تو بار بار اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے اور نمازوں میں کچھ تخفیف کر کر واپس آتے۔ اس طرح آخر میں جب 5 نمازیں ہوئیں پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھی زیادہ ہیں، میری امت پر صرف 2 نمازیں فرض تھیں، آپ کی امت یہ 5 نمازیں بھی ادا نہیں کر سکیں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب اس سے زیادہ میں جا کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانا مجھے شرم آتی ہے، میں یقین رکھتا ہوں کہ میری امت یہ 5 نمازیں ہی ادا کریں گی اور اللہ تعالیٰ اس کو 50 نمازوں کا ثواب دیں گے۔ تو اس واقعے سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بار بار موسیٰ علیہ السلام
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے پاس جو بھیج رہے تھے تو ایک عالم صاحب کہتے ہیں ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ نمازوں میں تخفیف کرائی جائے، بلکہ اصل مقصد جو تھا موسیٰ علیہ السلام کا وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے لیکن کبھی اللہ کو دیکھے نہیں تھے، صرف موسیٰ کلیم اللہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تو اللہ نے صرف اپنی تجلی کا اظہار کیا تو پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد صرف وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے، کبھی دیکھے نہیں تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں انہوں نے تجلی ربانی کو دیکھا اور ان کو اشتیاق بڑھ گیا کہ یہ بار بار دیکھوں، اس لیے وہ پھر اللہ کن بھیجتے اور پھر بلاتے اور پھر ان کے آنکھوں میں دیکھتے اور اشتیاق بڑھ جاتا۔ تو جب کوئی چیز کوئی دیکھ کر آتے ہیں تو اس کی آنکھوں میں اس کی تجلی اتر آتی۔ یہ جو حجاج کرام جو حج کر واپس آتے ہیں 40 دن تک ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان سے ملاقات کریں، ان سے دعائیں لیں۔ یہ صرف اسی لیے کہا جاتا ہے کہ 40 دنوں تک الحمدللہ آپ تمام کی آنکھوں میں وہ تجلی باقی رہتی ہے۔ جو بھی آپ سے ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں اللہ کی وہ ربانیت و تجلی باقی رہتی ہے۔ تو اس لیے بلکہ حکم تو یہ ہے کہ جب حج سے آدمی واپس آتا ہے تو اپنے گھر میں جانے سے پہلے اس سے ملاقات کریں اور اس سے دعا لیں۔ جب یہ حدیث پاک میں نے سنی کہ اس کے گھر میں جانے سے پہلے اس سے ملاقات کریں اور اس سے دعا لیں تو تب سے ہم نے یہ رواج بنا لیا کہ ہم حاجیوں کو ایئرپورٹ پر، گھر میں تو کیا، گھر کے کسی آدمی سے ملنے سے پہلے ایئرپورٹ پر اندر جا کر پہلے ہم ملیں گے حاجیوں سے، اس کے بعد دوسرے لوگ ملیں گے۔ تو اس لیے اسی اشتیاق میں ہم جو ہے نا ایئرپورٹ پر آتے ہیں، آ کر آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ الحمدللہ ایئرپورٹ کا پاس بھی ہم کو بن جاتا ہے اور انجمن کے لوگ ایئرپورٹ پر آپ کا استقبال کرتے ہیں صرف اسی اشتیاق میں کہ وہاں پر آپ سے ملاقات کریں گے اور آپ کی دعائیں لیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ جو لوگ بھی آپ سے مل رہے ہیں ان کے حق میں خوب دعا کیجیے، کوئی کنجوسی نہ کیجیے، کوئی کنجوسی نہ کرے۔ اور عام طور پر میں دیکھتا ہوں کہ جب بھی کوئی دعا کی درخواست کرتے ہیں تو انشاءاللہ یا ضرور یا بالکل اس طرح کے کہہ کر دعا کو ٹال دیا جاتا ہے۔ قطعی یہ جملے استعمال نہ کریں، جو بھی دعا کے لیے کہیں حاجی صاحب دعا فرمائیے، اللہ آپ کی صحت کو باقی رکھے، اللہ آپ کو دین و دنیا کی دولت سے نوازے، اللہ آپ کو خیر سے نوازے۔ آپ کے زبان پر جو دعا ہے مختصر سے مختصر دعا آپ کہہ دیجئے، انشاءاللہ مت بولیے، ضرور مت بولیے، ایسا مت بولیے، بلکہ جب کا جب نقد دعا دے دیجئے، جو بھی ملیں گے اس کو نقد دعا دے دیجئے۔ ابھی میں آپ لوگوں کے تاثرات سننا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ تمام تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم و محترم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے تمام جن و انس کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز ذمہ داران حج کمیٹی
اور قابل احترام حجاج اکرام، کافی دیر سے آپ علماء اکرام کے دروس، ان کی وعظ نصیحتیں سماعت کر رہے ہیں۔ یقیناً آپ رب کے مہمان تھے، اللہ نے بلایا اور آپ نے رب کے بلاوے کو قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور انہوں نے رب سے جو مانگا رب نے انہیں عطا کر دیا۔ فَسَأَلُوا فَأَعْطَاهُمْ، جو رب سے انہوں نے مانگا رب نے انہیں عطا کر دیا، کیونکہ یہ رب کے مہمان ہیں، رب نے بلایا اور انہوں نے لبیک کہا۔ یقیناً آپ نے رب کی اس بارگاہ کو دیکھا جو کائنات میں اس بستی کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، بستیوں کی اصل، دنیا کی اصل۔ ایسی جگہ سے آپ لوٹ کر آ رہے ہیں ارکان حج کی ادائیگی کر کے۔ اس کے ساتھ آپ نے اس گھر کی زیارت کی، اس شہر کی زیارت کی۔ ہجرت کے بعد جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو جب آزادی دے دی، معافی دے دی، تو انصار کو لگا شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ میں رہیں گے، آپ اپنے ہی شہر میں رہیں گے جہاں آپ پیدا ہوئے تھے۔ اس ڈر سے صحابہ رونے لگے اور ان کے دلوں میں ایک عجیب سی سوچ پیدا ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک بات پہنچی کہ انصار کی سوچ اس طرح کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلاں وادی میں انصار مجھ سے ملاقات کریں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ نصیحتیں کی۔ اس کے بعد کہا کہ اب میرا جینا تم میں رہے گا اور میرا مرنا بھی تم میں رہے گا۔ تو ایسے شہر مدینہ کی بھی آپ نے زیارت کی، مسجد نبوی کے اندر آپ نے نماز ادا کی۔ جب مسجد نبوی آپ پہنچے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی بھی آپ نے زیارت کی ہے۔ یقیناً آپ نے حقوق اللہ کو تو ادا کر دیا ہے۔ بحیثیت مسلمان انسان پر اس زمین پہ دو طرح کے حقوق فرض ہیں۔ ہر حالت میں ان دو طرح کے حقوق کو ادا کرنا ہے مسلمان کو بحیثیت مسلمان۔ اور اکثر مسلمان حقوق اللہ کے اندر تو بہت کوشش کرتے ہیں، حقوق اللہ کی ادائیگی کے اندر ہر مسلمان بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہتا ہے۔ رمضان آ جائے مسجدیں بھر جاتی ہے، رمضان کے اندر روزے پورے کے پورے مسلمان رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے جن پر حج فرض کیا وہ حج کی ادائیگی کے لیے چلے جا رہے ہیں، جن کو اللہ نے طاقت دی عمرے کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں، جو چاہتے ہیں 5 وقتہ وہ 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی کر رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ حقوق اللہ کی پامالی نہ ہو۔ لیکن وہیں پر حقوق العباد کو نظر انداز۔ حقوق العباد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا، اس کی معافی صرف وہی کر سکتا ہے جس کا حق ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ ذهب آخرته بدنیا غیرہ۔ لوگوں میں کل قیامت کے دن سب سے بدترین آدمی وہ ہوگا جس کی آخرت برباد ہو گئی دوسرے کی دنیا کے لیے، دوسرے کی دنیا برباد کرنے کے لیے اس نے اپنی آخرت برباد کر دی۔ یہ کل قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ بدترین آدمی ہوگا۔ الحمدللہ آپ نے ارکان اسلام کی جو 5 بنیادیں تھی ان میں سے ایک بنیاد جو حج تھی وہ بھی آپ نے ادا کر لی۔ لیکن وہی رہی بات حقوق العباد کی، حقوق العباد کے اندر بھی ہمیں بہت زیادہ سیریس ہونا ہے۔ حقوق العباد کی پامالی معافی کے قابل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ وعدہ کیا کہ اللہ شرک کے علاوہ جو گناہ چاہے گا جس سے چاہے گا معاف کر دے گا۔ شرک کے علاوہ اللہ چاہے تو کسی گناہ کے بارے میں پوچھے ہی نہیں، اپنے کسی حق کے بارے میں مواخذہ ہی نہیں کرے۔ جیسے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ یسأل حقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حق کے بارے میں صرف سوال کرے گا اور حقدار کا حق دلا کر رہے گا۔
इसीलिए कल क़यामत के दिन जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लतउद्दुन्नल हुकूक़ इला अहलिहा यौमल क़ियामा हत्ता युक़ाद लिश्शातिल जलजाई मिन शातिल क़रना। मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कल क़यामत के दिन ज़रूर बज़रूर बंदों के हुकूक़ उन तक लौटाए जाएंगे, किसी का हक़ मारा नहीं जाएगा, हर हक़दार के हुकूक़ को अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन लौटाएगा। माँ बाप होकर अगर वो औलाद के हुकूक़ को मारे होंगे, कल वो बच्चे मैदान महशर के अंदर अपना हक़ लेने के लिए खड़े होंगे। अगर हम औलाद होकर अपने माँ बाप के हुकूक़ को पामाल किया होगा, हमारे माँ बाप कल क़यामत के दिन अपने हुकूक़ को लेने के लिए मैदान महशर के अंदर खड़े होंगे। दुनिया के अंदर अगर हमने किसी के हक़ को मारा होगा, मेरे दोस्त, तो ये जो हुकूक़ है ना, नमाज से, रोज़े से, हज से, ज़कात से किसी से माफ़ होने वाले नहीं हैं। यकीनन हज की फजीलत, जिसका हज मबरूर हो जाए, हज मकबूल हो जाए, वो वैसे लौटता है जब वापस लौटता है घर से कयौमिन वलदतहु उम्मुहु, जैसे अभी उसके माँ ने उसको पैदा किया है। लेकिन हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं होंगे, वो गुनाह चूँ के तो रहेंगे। ये जो माफ़ी है ये सिर्फ़ हुकूकुल्लाह की माफ़ी है। अगर हमने किसी को गाली दी होगी, किसी को मारा होगा, किसी का माल लूटा होगा, किसी की जायदाद हड़पी होगी, किसी के हक़ को मार खाया होगा, नाजायज़ तरीक़े से किसी के साथ हमने बिज़नेस किया होगा, धोखे से हमने किसी से कोई चीज़ ख़रीद ली होगी, धोखे से हमने किसी को कोई चीज़ बेच दी होगी, हमने अपने भाइयों के हुकूक़ को मारा होगा, बहनों के हुकूक़ को जायदाद से हिस्सा ना देकर उनके हुकूक़ को मारा होगा, पड़ोसियों के हुकूक़ को हमने नहीं दिया होगा, मुसाफिरों के हुकूक़ को जब सफ़र करते हैं अगर हमने किसी मुसाफिर का हक़ मारा होगा, ये जो के तो गुनाह हमारे नाम आमाल के अंदर बाकी है। हद से शायद रब के हुकूक़ माफ़ कर दिए गए, लेकिन हुकूक़ुल इबाद की माफ़ी नहीं है। हो सकता है जिन्होंने हज जाने से पहले पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, माँ बाप से, भाई बहनों से मुमकिन है माफ़ी मांग ली हो। अगर उन्होंने माफ़ कर दिया है, उनके कुछ हुकूक़ थे तो चलो माफ़ हो गए, उनके माफ़ करने पर। अगर किसी को हमने आज भी तरक किया होगा तो आज भी हम पर वो कर्ज बाकी है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन कानत लहू मज़लमतन लिअख़ीही मिन इर्दिही ऐ शैइन, जिसके लिए अपने भाइयों में से किसी भी खिदमत की कोई ज़्यादती उस पर बाकी है, उसकी इज़्ज़त और इफ़्फ़त को लेकर या किसी और चीज़ की, आज ही उसको पूरा कर ले, ज़िंदगी के अंदर उसको पूरा कर ले, मौत से पहले उसकी माफ़ी मांग ले, मरने से पहले उसके हुकूक़ को लौटा दे, उस दिन के आने से पहले जिस दिन दीनार दिरहम कुछ नहीं चलेगा। अगर उसके नेक अमाल होंगे तो उसके नेक अमाल लेकर उसको दिए जाएंगे, नेकियां ख़त्म हो जाएगी तो उसके गुनाह इस पर डालकर इसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा अतदरून मनिल मुफलिस, ए साथियों, साहबा क्या तुम जानते हो मुफलिस कौन है? साहबा ने कहा मुफलिस बिना मल्ला दिरहम लहू वला मता, मुफलिस हमें वो है जिसके पास दिरहम नहीं है, कोई साज़ो सामान नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, इन्नल मुफलिस मिन उम्मती याती यौमल क़ियामा बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन व याती क़द शतम हादा व क़तफ़ हादा व अकल माल हादा व सफ़क दमा हादा व ज़रब हादा फ़यूता हादा मिन हसनाती व हादा मिन हसनाती हत्ता फ़नियत हसनातुहु व बक़िया मा अलैहि। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरी उम्मत का मुफलिस कल क़यामत के दिन वो होगा जो नमाज़ों की नेकियां लेकर आएगा, जो रोज़ों की नेकियां लेकर आएगा, जो हज और ज़कात की नेकियां लेकर आएगा, बहुत सारे नेक अमाल जो हुकूकुल्लाह के नेकियां हैं, वो बहुत सारे नेकियां लेकर मैदान महशर के अंदर जमा होगा। नेकियों की कोई कमी नहीं होगी उसके पास। इसलिए आदमी कभी सोचता है मैं तो तहज्जुद का पाबंद हूँ, 5 वक्त नमाज़ों का मैं पाबंद हूँ, मैं तो हाजी बन चुका हूँ, मैंने तो हज अदा कर लिया है। लेकिन मेरे दोस्तों, ये नेकियां यकीनन नेकियां हैं। कल क़ियामत के दिन शायद अगर हमने हुकूकुल इबाद को पामाल किया होगा, ये नेकियां कम पड़ जाएंगी हक़दारों के हक़ देते देते। वहाँ रुपया नहीं चलेगा, वहाँ जायदाद नहीं चलेगी, वहाँ पर पैसा नहीं चलेगा, वहाँ 2 ही चीज़ें चलेगी, नेकी या गुनाह चलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक आदमी मैदान महशर में आएगा, नमाज की नेकियां हैं, रोज़े की नेकियां हैं, ज़कात की नेकियां हैं, लेकिन उसी के साथ छोटे छोटे गुनाह लाया था। खश्शत महादा, किसी को गाली दिया था, सुबह से शाम तक बीवी को गालियाँ बक रहे हैं। सर्टिफिकेट मिला है क्या बीवी को गाली दो बोलकर? लेकिन हम देते हैं, पड़ोसियों को गालियाँ देते हैं। हमारे वर्कर्स होते हैं ना, दुकान में काम काज करने वाले हैं, हम कोई वर्कशॉप चला रहे हैं,
कुछ बच्चे सीखने के लिए आते हैं, या कोई कारखाना फैक्ट्री चला रहे हैं, वहाँ पर कुछ वर्कर्स काम करते हैं, हम गालियाँ देते हैं, बात पे गाली, फिर बोलते हैं ये गालियों के बगैर सुनते ही नहीं, ज़ुबान पर गाली है, लड़ाई झगड़ा गाली, दोस्तों को गाली, पड़ोसियों को गाली, रिश्तेदारों को गाली, बीवी शौहर को गाली, शौहर बीवी को गाली। खश्शत महादा वो क़ज़फ़ हादा, किसी पर इल्ज़ामात लगाया था, तोहमतें लगा दी थी, अरे उन्हें वो लूटा, उन्हें मस्जिद का सदर मस्जिद का माल खा गया, मालूम ही इसने खाया नहीं खाया, बोल दिया ख़त्म हो गया, उन्हें तो चोर है, उन्हें तो जित पे दिल में आया जो बोल दिए, हम तो बोल के भूल गए, लेकिन नाम अमाल में राइटिंग में आ गया हुआ, किसी का माल खा गए, किसी को मारा हमने। कल क़यामत के दिन आने के बाद गाली वालों की लाइन लगी रहेगी, जिसके ऊपर तोहमतें लगी उनकी एक लाइन है, माँ बाप के हुकूक़ को पामाल उनकी एक लाइन है, किसी का माल खाया था उनकी एक लाइन है। ये खड़ा रहेगा मैदान महशर में, लाइन लगा कर हकदार खड़े रहेंगे, अल्लाह कहेगा चलो इन हकदारों के हक़ को अदा करो, वहाँ देने के लिए कुछ नहीं रहेगा, अल्लाह कहेगा दे दो तुम्हारी नेकियाँ। ये गाली वालों को नेकियाँ जा रही है, नमाज की नेकियाँ ख़त्म हो गई, गालियाँ भी ख़त्म नहीं हुई, फिर उसके बाद रोज़े की नेकियाँ ख़त्म हो गई, लोगों को धोखा देने का गुनाह जो था वो ख़त्म नहीं हुआ, किसी का माल खाया था, वो माल जो नाजायज़ तरीके से खा कर जमा किया था, अभी उसका हक़ अदा नहीं हुआ, ज़कात के नेकियाँ भी ख़त्म हो गई, यहाँ तक कि जितनी नेकियाँ थी ख़त्म हो गई, अभी हक़दार लाइनों में खड़े हैं, पड़ोसियाँ बाकी है, भाई बाकी है, बहनें बाकी है, ये अल्लाह मेरे ये हुकूक़ उनके ऊपर अभी भी बाकी है, नेकियां ख़त्म हो गई। अल्लाह कहेगा देखो इसके पास नेकियां तो ख़त्म हो गई है, लिहाजा अब तुम अपने गुनाह लाओ, तुम्हारा जितना हक़ है उस हक़ के मुताबिक तुम्हारे गुनाह इस पर डाल दिए जाएंगे, तुम्हारे गुनाह कम कर दिए जाएंगे और इसके गुनाहों में इजाफा होता जाएगा, यहाँ तक कि उसके गुनाह उनके गुनाह ले लेकर जितने हक़दार थे उनके पूरे गुनाह इसके ऊपर डाले जाएंगे। फ़तुरियत अलैहि सुम्मा तुरिहा फिन्नार, तो उन लोगों के गुनाह इस पर डालकर इसको जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, जहाँ इस बात की खुशी है कि हमने हज अदा कर लिया, गुनाहों से पाक और साफ़ होकर आ गए, अपने आप को नेक और पाक बना कर आ गए, ज़रा इस जानिब भी तवज्जो दें। माँ बाप की जायदाद से अपने बहनों का हक़ अदा क्या नहीं किया, ज़रा सोच लें। पड़ोस होते हुए पड़ोसी के हुकूक़ को कितना अदा कर रहे हैं, ज़रा गौर कर लें। भाई बहनों के क्या हुकूक़ है, पड़ोसियों के क्या हुकूक़ है, कारोबार में है, कारोबार के अंदर हम बिज़नेस कैसे कर रहे हैं, कैसे किए थे, अगर याद कर लें तो देख लें किसका हक़ हमने कैसे मारा था। अगर ये हक़ अदा करें तो यकीनन जैसे हैं वैसे ही मरने के बाद रब की बारगाह में पहुँचेंगे, वरना हुकूक़ुल्लाह में तो पाक और साफ़ रहेंगे, लेकिन हुकूक़ुल इबाद के अंदर कहीं ऐसा ना हो कि ये सब नेकियों के बावजूद हमारा ठिकाना क्या बन जाए, जहन्नम बन जाए। सीरियस लो इस मैटर को, ये माफ़ होने वाला नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला भी माफ़ नहीं करेगा जब तक बंदा माफ़ नहीं करता, हुकूक़ुल इबाद माफ़ नहीं होते। अगर अल्लाह किसी बंदे को पसंद करेगा, जिसका हक़ है, उस बंदे से कहेगा ए बंदे ये मेरा भी महबूब बंदा है, ये मेरा भी चहीता बंदा है, लेकिन तेरे हुकूक़ को इसने बाकी रखा है, बता तू किस चीज़ से खुश होता है, तू किस चीज़ से खुश होता है कि मैं तुझे खुश कर दूँ और तू इसको माफ़ कर दे। अल्लाह उसको खुश करके माफ़ी दिलवाएगा, लेकिन अल्लाह ख़ुद हुकूक़ुल इबाद के अंदर दखल अंदाज़ी करके माफ़ी नहीं देगा। इसलिए थोड़ा सा इन चीज़ों को जहन में नशीन कर लें, हुकूक़ुल इबाद के मामले को सीरियस ले लें मेरे दोस्तों। यकीनन आप लोग बड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह ने एक मर्तबा दे दिया है, उस मर्तबे के साथ माशरे की इस्लाह करने की कोशिश करें, माशरे को ठीक करने की कोशिश करें, लोगों को नेकियों की तरफ बुलाने की कोशिश करें, बुराइयों से रोकने की कोशिश करें, अमर बिल मारूफ़ और नही मुनकर के काम को अपने गाँव में, अपने महल्ले में, अपने शहर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें और लोगों को बताएँ अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक़ क्या होते हैं, बंदों के हुकूक़ क्या होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपके हज को कबूल कर ले, ज़ख़ीर आखिरत बना दे। अल्लाह ने आपने जो दुआएं की है, अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआओं को जिसके हक़ में भी की है, अल्लाह उसके हक़ में कबूल फरमा ले। और यही नहीं, अल्लाह आज भी सुनता है, मौत तक हमारी सुनेगा, उसकी अपनी फजीलत है, लेकिन आज भी आप दुआएं करते रहें, रब से मांगते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जब तक ज़िंदा रखे, ईमान इस्लाम पर ज़िंदा रखे, मौत दे तो ईमान इस्लाम पर मौत दे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। साहिबिन
और कमेटी के सदर साहब, नायब सदर साहब, सुबह जब मैं मंसूर कादरी साहब के हुक्म के मुताबिक 11:15 बजे यहाँ पहुँचा, 10 बजे का वक्त था, 11:15 बजे मुझे एहसास हो रहा था कि मैं पौन घंटा लेट किया हूँ। जब आके मैंने देखा तो 3 हज़रात बैठे हुए थे यहाँ पे, सिर्फ 3 हज़रात, एक मिसबा थे और एक हाजी साहब थे बैठे थे, एक 2 लेडीज़ बैठे हुए थे। मैं बोला क्या प्रोग्राम आज कैंसिल हुआ क्या है बोल के मिसेज़ को बाहर ठहरा करके मैं अंदर आके पूछा, नहीं प्रोग्राम है आज। तो बैठ गया मैं, तो वक्त की पाबंदी करना चाहिए। मेरा आप लोगों से अदबन गुजारिश है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने करोड़ों लोगों में हमको चुन लिया हज करने के लिए। उसका लाख कितना एहसान हम करें तो कम है उसका। अल्लाह ताला हमको जो है ना उस मुक़द्दस मुकाम की ज़ियारत कराया और उस काबा को हाथ लगाने की तौफीक किया। हम तो सुनते थे सिर्फ काबा ऐसा होता है, हज को जाते हैं लोग, लेकिन अल्लाह ताला ने हमको बता भी दिया, हाथ लगाने का मौका भी अता किया हमारे को। ये अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि अल्लाह ताला ने जब मेरे साथ लोग सही बैठते थे हमारे कादरी साहब, मैं वो बात बताना चाह रहा हूँ। अल्लाह ताला हमारे को कबूल करें। जो लोगों के अरकान ना कंप्लीट हुए हों और आगे पीछे हुए हैं, अल्लाह वो घबराए नहीं, अल्लाह ताला उनके हज को कबूल करेगा। कई लोग परेशान हैं कि हमने अरकान को आगे पीछे किया है, हमारे अरकान अदा नहीं हुए, वो किस वजह से नहीं हुए, वो क्या क्या तकालीफत है, वो उन लोगों को ये मालूम है किस परेशानी में थे, किस हालात में थे। वो लोग घबराइए मत, अल्लाह ताला जो सरजमीन में बुलाया तो आपके तमाम लोगों के हज को कबूल करेगा। तब मैं कहीं बैठता था, मेरे ज़ईफ़ लोग साथ में रहते थे, मुझसे बड़े लोग मेरे साथ मुझे चाचा बोल के खिलाफ बुलाते थे, तो उनको यही कह रहा था अल्लाह हमको यहाँ बुलाया है और हज को आसान करेगा और हम हज को कबूल करा। हमारी क्या हैसियत थी हम क्या वहाँ पहुँचेंगे, अल्लाह ताला हमें पहुँचाया और हज को कबूल भी किया है। और दूसरी बात ये है कि मैं वहाँ चंद लोगों ने मुझसे कहा मंसूर साहब को, कादरी साहब को, कमेटी को एक फ़ोन करिए, तो बोला मुनासिब नहीं है क्योंकि मुझे बोलना है, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, टीचर के नाते मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें रखना है। मेरी भी एक स्टूडेंट, मैं भी जब पढ़ाता था तो मुझे एक बोली एक लड़की उठ के सातोली में सारा बराबर नहीं पढ़ाए, तो मैं रात भर सोचते रहा, रात के 12 बज गए, 1 बज गया, मैं सोचते रहा कि मैंने क्या गलती की, मुझसे क्या गलती हुई कि बच्ची उठ के बोली आप बराबर नहीं पढ़े, गज़ल पढ़ाने का अंदाज़ नहीं था। तो रात के 1 बजे के बाद मुझे याद हुआ फलां जगह मैंने गलती की थी, उस गलती को सुधार लेके मैं दूसरे दिन डबल सबक पढ़ाना पड़ा मुझे। तो इस वजह से चंद लोगों ने वहाँ एक कमेटी के सामने चंद बातें रखने के लिए बोला और उनसे वादा किया हूँ। मैं एक हाजी हूँ और एक टीचर नानी के होते, मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं मैंने झूठ कहने की कोशिश नहीं की, क्योंकि झूठ गुनाहों की सज़ा है, गुनाहों की जड़ है झूठ। हम इंसान हैं, गलतियाँ होते हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करने की नसीहत है, पहले अमल करना उसके बाद दूसरों को बोलना। तो मैंने जहाँ तक हूँ एक टीचर के नाते जो चीज़ अमल करता हूँ वही मैं अपने स्टूडेंट को, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को बताता हूँ। तो मेरे सदर साहब और कमेटी के अरकान साहब कि अल्लाह ताला उनके मेहनत को कबूल करें, क्योंकि कर्नाटक के कई लोगों से मेरे को फ़ोन आए, डॉक्टर साहब आपकी कमेटी का ख्याल है। मैंने बोला मेरी कमेटी ने ऐसा बिदर में काम करते हैं, ये मैंने झूठ नहीं करा, मैंने ये झूठ नहीं करा, किसी को खुश करने के लिए नहीं, मेरे बातों से अल्लाह खुश होना, आप लोग खुश होने से कुछ नहीं, मेरे बातों से, मेरे काम से मेरा अल्लाह खुश हुआ तो मैं खुश होता हूँ, मेरा बेड़ा पार हो जाता है। तो मेरे कई लोग फ़ोन करते थे कमेटी के लोग कैसे हैं, मैंने बोलता था कमेटी के लोग ऐसा ऐसा हमारा काम करते हैं, और आखिरी को हमारे को एयरपोर्ट पे इस्तकबाल के लिए हमारे कादरी साहब आके ठहरे थे, लोग परेशान हो गए कि आपके भीतर के लोगों ने ऐसा करता है। मैंने उन कमेटी के लोगों के लिए मक्का मदीने में, अरफात में, मीना में, काबा में अल्लाह ताला उनको सेहत दे और खिदमत करने का मौका अता फरमाए, उनको उम्र दराज करे, ये मैंने उनके हक़ में दुआ किया हूँ। उसके बाद मैं क्योंकि मुख्तसर करने के लिए कहे हैं, उनको हुक्म मानना पड़ता है, लेकिन एक दो छः बातें रखता हूँ उनके सामने जो मुझे मत देखा हूँ और सुना हूँ, मेरे आँखों के सामने जो हुए वो आपके हालात, वो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वादा किया हूँ वो लोग यहाँ नज़र नहीं आ रहे, कोई कल्याणी के हैं, यादगीर के हैं, और कहीं कहीं के हमारे चिट्ठी के लोग भी हैं, वो लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। क्यों वो लोग मुझे बोले थे कि कादरी साहब के सामने ये बात आप रखना, मौला के ज़रूर रखूँगा, कादरी साहब के सामने नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने बात रखूँगा, और मैं रख चुका हूँ और मैं राइटिंग में देने वाला हूँ। मैं मुझे ज़ियाउर रहमान साहब ने परसों मिल के बोला डॉक्टर साहब आप ज़्यादा नहीं बोला, नहीं ये बात बताना ही है ज़रूरी, ताकि आने वालों को वो तकलीफ़ ना हो, आने वालों हाजियों को वो तकलीफ़ ना हो। तो मैं ये बात बता रहा हूँ कमेटी के लोगों से, हमने जिस दिन मीना पहुँचे, हमने
अजीज़िया पहुँचे, वह इतना बेहतरीन इस्तकबाल हुआ कि मैं बयान नहीं कर सकता आपके सामने। अल्लाह उनको और तौफीक दे, अल्लाह उनको जो ना तो इस्तेमाल इतना बेहतरीन रहा। इस्तकबाल के बाद मैंने 10 मिनट के बाद बाहर आया, फिर उस टेबल पे मैं किसी से नहीं बात किया, क्योंकि पहले ही बता चुके थे खादिम उज्जाज तुम्हारे नौकर नहीं हैं, तुम्हारी बात नहीं करेंगे। तो मैंने उनसे कई दिन के पूरा आने तक बामुश्किल थी 1-2-3 बात करा होगा उनसे, बड़ी मुश्किल से मैं उन लोगों से कोई लिंक भी नहीं था, और मेरे पास जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप नहीं था, कुछ नहीं था। ये फ़ोन पर मैं हंस करके आया हूँ, लोगों को यकीन आए ना आए, इसी पर मैं आकर के आया हूँ। तो जो है ना मैं टेबल पर आके पूछा, क्या क़िबला आप जो है ना हमारे गुमराह कराएंगे क्या? हाजी साहब पहले आप खाना खा के आइए, खाना बिरयानी दिए थे हमको, खाना खाकर आइए आप, उसके बाद हम आपको तमाम लोगों को उम्रे के ले जाएंगे। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं, बस इस ठहरे में आपको लेके जाएंगे। तो मैं 5 मिनट के बाद फिर आके देखा सेन ग्रुप नौजवान का बच्चा जमा हुआ था, वो घुस कर रहे थे। मैंने जाके उनसे पूछा क्या बात चल रही है, तो उम्रा जाने के लिए, तो फिर भी हम लोग आने वाले हैं ना, तो ठीक है आइए। हमारे तक पूरे के पूरे गायब हो गए। फिर मैं मेरी बीवी को लेके, मेरे को कोई मालूमात नहीं, कुछ नहीं, बस में सवार हुआ। अल्लाह ताला ने मुझे उम्रे को आसान कर दिया और उम्रा करके वापस आया। फिर उसके बाद दूसरा सवाल उस टेबल पर उसी शख्स से किया कि भाई मस्जिद कहाँ है, तो उन्होंने मुझे लिया के बताया कि मस्जिद यहाँ है। बोले ये तो ये तहखाने की जगह, तो उन्होंने बोले जामे मस्जिद बाजू है, वहाँ भी जा सकते हैं, आपका इंतज़ाम यहाँ कहीं भी पड़ सकते हैं। तीसरा सवाल ये था हमारा, और याद कीजिए हाजी साहब हैं, उन्होंने भी हमारे सवाल था उनसे कि भाई गैस का क्या प्रॉब्लम। हमारे यहाँ के चंद साथी नौजवान जो हमारे साथ आए थे, उन्होंने कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म की मेहरबानी है, आपको गैस नहीं मिलने का, आपको गैस दे रहे। कोई मेहरबानी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था कि हमारे पैसों से गैस का इंतज़ाम था, एजाजिया का था, पानी का था, खाने का था, ट्रेन का था, बस का था, हमारे में कोई मेहरबानी नहीं की है। ये बात हकीकत में, और वहाँ पे ने एक आदमी व्हाट्सएप लिखा के पूरी लिस्ट बता दिया मुझे, ये देखिए कोई आप पे एहसानी नहीं कर रहे हैं। हम वहाँ का आदमी बता दिया मुझे कि आप पे कोई एहसानी नहीं कर रहे हैं, ये पूरी लिस्ट दीजिए, हम इसका पैसा लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र व एहसान है। हमारी सबसे बड़ी नेमत एक हज का रुकन अदा करके अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर लौटे हैं। अल्लाह का बेपनाह शुक्र व एहसान है। हज नाम ही है मुश्किलात उठाने का, परेशानियाँ उठाने का, इसीलिए तो हज की ट्रेनिंग में बार बार यही कहा गया है कि आपको हर अमल के लिए आसानी अल्लाह से मांगने के लिए कहा गया था। लेकिन बाज़-ए-बा में शायद उनके लिए कुछ मुश्किलात शख्सी तौर पर हुए होंगे, उनके इजहारात हैं, खैर वो अपनी जगह हैं, लेकिन मजमूई तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जितने भी खादिमुल हुज्जाज वहाँ पर थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें तमाम बहुत अच्छी खिदमत अंजाम दिए हैं। खुसूसन मोहसिन साहब, इनको मैं अल्हम्दुलिल्लाह इनको मैं अपने दिल की गहराइयों से इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। बहुत ज़्यादा खिदमत की है, बहुत ज़्यादा खिदमत। शख्सी तौर पर डॉक्टर साहब को कुछ तकलीफ़ हुई होंगी, वो बयान कर रहे हैं अपनी जगह, कोई बात नहीं है। लेकिन अब मेरे से पहले अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ मकतब फ़िक्र के उलमा इकराम, मुफ्तियान इकराम ने जो बयान किया, उनको समझकर हमको ये बातें जो अब आई हैं हज़रत की जानिब से, ये बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम हज करके आए हैं। बताया गया कि जो है ना आप माँ के पेट से जिस तरह पैदा हुए इस तरीक़े से आप लौटे हैं। अब आगे गुनाह के गुंजाइश को बाकी ही ना रखें, ऐसे कोई सूरत ही ना पैदा करें कि जो ना हमारे लिए कुछ शैतान के जो है ना रास्ते खुल जाएं और शैतान हमको भटकाए और ऐसे मामलों में हम फिर कूद पड़ें, फिर जो है ना वो हमारे गुनाहों का ये जो है ना हमारा दफ्तर फिर खुल जाए। तो ये कोशिश करना चाहिए हमारे को। हज देखिए इब्तिदा से लेकर आखिर तक अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी तकालीफ हुई हैं, अल्लाह ताला जिसको पसंद करता है उसको तकालीफ में मुब्तला करता है, जिसको पसंद करता है उसको आजमाइश में मुब्तला करता है। कितने लोग मरे वो अल्लाह बेहतर जानता है, उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। उतने लोग नहीं मरे हैं, और मरे भी हैं तो खुश नसीब हैं वो लोग। यहाँ पर मुख्तलिफ़ चैनल्स वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हैं। मैं आप हजरात से और इन चैनल वालों से सवाल करता हूँ कि वो हजरात जो वहाँ पर फौत हुए हैं, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, वो जब उठाए जाएंगे तो हराम की हालत में होंगे, तलबिया पढ़ते हुए होंगे। कितने खुश नसीब हैं वो लोग। उनके जो लवाहिकीन हैं
آپ مجھ کو یہ بتائیے چینل والے کہ کسی نے کہا کہ میرے باپ نے جا کر وہاں مر گئے، میری ماں مر گئے، میرے دادا مر گئے، کسی کا انٹرویو آپ سنے ہیں؟ جب ان کو تکلیف نہیں ہے تو آپ کو کیوں تکلیف ہے نہیں؟ اس لیے وہ خوش نصیب ہیں، بڑے خوش نصیب، اللہ ہم کو بھی ایسی موت عطا کرے۔ وقتی طور پر کسی سے چوک ہو گئی ہے، کسی سے چوک ہو گئی ہے، وہ کوئی بھی جو ہے نا ہونا ہو کر حاجیوں کو تکلیف دینا قطعی نہیں چاہتا، حاجی کو تکلیف دینا کوئی بھی نہیں چاہتا، یہاں تک خدام حجاج بھی بالکل نہیں چاہتے، اور بہت خدمات کی ہے۔ کسی سے کسی وجہ سے ان کا فون آتا، ان کا فون آتا، ان کا فون آتا، کسی کے میں لگے ہوئے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ کی بات نہیں سنیں گے، ایسا کچھ ہوا ہوگا، ہے نا۔ دوسری چیز یہاں سے متعلق، حج سے متعلق تو الحمدللہ ہو چکا ہے۔ مدینہ منورہ کو یاد کیجئے، الحمدللہ مدینہ منورہ کا سفر ہمارا اتنا پیارا سفر تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے اتنا قریب بلایا تھا کہ ہماری پہلی بلڈنگ تھی، اور بلڈنگ میں جب ہم آرام کرتے تو اٹھتے ہی گلاس میں سے گنبد خضرا کا نظارہ کرتے تھے۔ کتنا پیارا نظارہ تھا، کیسی عبادتیں وہاں پر ہوئی تھیں، کیا ہم جو ہے نا آپ کے گنبد خضرا کے سائے میں ہم رہے۔ ان وہاں کی جو آپ کو سہولتیں ملی تھیں اس کو یاد کیجئے، یہاں کی تکلیفوں کو چھوڑ دیجئے، ہے نا۔ دوسرے نیکسٹ باب یہاں کی اصلاحات سے متعلق، کیونکہ الحمدللہ حج کمیٹی جو ابتدا سے آج سے 25 سال سے الحمدللہ کام کر رہی ہے، اس سے ہم الحمدللہ مکمل طور پر مطمئن ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، ان کے تمام کاوشوں کو قبول فرمائیں، اور ان کے لیے الحمدللہ ہم نے جب پہلی مرتبہ ہم گئے تھے تو تقریباً 20 سے 25 لوگوں کو میں خود، کیونکہ وہ لوگ نئے تھے عمرے کے لیے، میں خود لے کے گیا، کعبے کے سامنے کھڑا کیا، پھر ان کو نظر اٹھانے کے لیے بولا، اور اجتماعی دعا بھی الحمدللہ ہوئی ہے۔ اس میں بعض احباب میرے ساتھ تھے، وہ بھی ہیں یہاں پر، رزاق بھائی وغیرہ، تو الحمدللہ جو ہے نا وہ عبادتیں ہوئی وہاں پر، بہت اچھا ہوا۔ لیکن یہاں پر جو ہے نا کیونکہ کمیٹی یہ چاہتی ہے کہ اس میں اگر کچھ اصلاحات ہیں تو مکمل کر لیے جائیں۔ ایک اصلاح یہ ہے، میں خواتین سے متعلق، کیونکہ خواتین کے پاس سے یہ بات آئی، جب طعام وغیرہ کا انتظام آپ کے پاس ہو رہا ہے تو خواتین میں جو ہے نا کچھ جو سپلائی کرتی ہیں ایسی خواتین سے چھیڑچھاڑپن کی شکایت موصول ہوئی ہے۔ برائے مہربانی تھوڑا سا وہاں سے اخلاق کا مظاہرہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ بہت ساری خواتین کھانا نہیں کھائی ہیں، وہ گھر کو جا کر کھانا کھائی ہیں۔ الحمدللہ مردانہ میں کچھ ایسا کچھ معاملہ پیش آیا بھی نہیں، ادب کے ساتھ، بڑے نہایت اس کے ساتھ میں الحمدللہ جو ہے نا انتظامات کیے گئے۔ دوسرا ایک قادری صاحب سے متعلق بولنا بھی چاہیے، ایک ضد قادری صاحب کی یہ رہی کہ ایک ہی مرتبہ میں پورے حاجیوں کو لے کے گئے، 9 کو ایک فلائٹ تھی، 11 کو ایک فلائٹ تھی، سب کو ایک ساتھ لے جانے کے بعد وہاں پر کچھ تکالیف جو بعد میں جانے والے تھے ان کو ذریعے تکالیف پیش آئی ہیں۔ اگر آپ اگلی مرتبہ میں، کیونکہ آپ کے جو انجمن خادم الحجاج کے احباب ہیں کافی تعداد میں، الحمدللہ اگر 2 حصوں میں تقسیم کر کے ان کے ساتھ میں چند اگر ایسا کر دیں تو انشاءاللہ اس کے اندر جو بھی خامی ہے وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی، اور کچھ لب کشائی کا موقع بھی انشاءاللہ تعالیٰ بالکل نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے خدمات کو قبول کرے، اور آپ کے تمام گھر والوں کو گھروں میں برکت عطا فرمائے، ہم سب کے حج کو قبول فرمائے، اور بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا سفر بہت اچھا رہا، اور سفر میں جو ہے نا سب سے پہلے جو یہاں سے جو ہمارا سفر اسٹارٹ ہوا تو اس میں جو ہے نا ہمارے بیدر کی جو حج کمیٹی ہے اس کا بہت بڑا رول رہا۔ ہر قدم قدم پہ مدد، ہر قدم قدم پہ جو ہے نا نصرت، اور جو ہے نا یہاں سے لے کے پورا پلین میں بٹھانے تک کی ساری جو ہے نا ذمہ داری بیدر کی حج کمیٹی کی تھی، وہ بہت اچھی طریقے سے انجام دیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہے، ان کو ہماری طرف سے ڈھیر ساری دعائیں ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارا سفر مدینہ کا تھا، مدینہ میں ہماری 40 نمازیں ہوئی، بہت اچھی طریقے سے ہماری نمازیں مدینہ کے اندر ہوئی، زیارتیں ہوئی، ساری چیزیں، اور ہمارے خادم الحجاج اور ہمارے محسن انصاری صاحب، ہمارے نواب بھائی بہت اچھی طریقے سے انجام دیے مدینہ کے اندر۔ اس کے بعد ہمارا 8 دن کے بعد 90 دن سفر ہوا، مدینے سے مکے کا سفر طے ہوا۔ ہم نے احرام باندھ کے جو ہے نا وہاں سے سفر شروع کیے، اور ہمارا وہاں سے سفر عزیزیہ کے لیے شروع ہوا۔
اور الحمدللہ ہم نے مکے کے اندر 1 مہینے سے زیادہ وقت گزارا، تو الحمدللہ یہ ہمارا وقت بہت اچھا گزرا کہ زندگی کے جو ہے نا بہت قیمتی لمحات یہ ہمارے گزرے، بہت جو ہے نا قیمتی لمحات گزرے، اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ آنے کے بعد سے دل بے چین ہے کب کب ہم وہاں پہ واپس چلے جائیں، دل بے چین ہے کہ کب کب ہم حرم کو دیکھیں، وہاں ہمارا دل جانے کو تڑپ رہا ہے۔ میرا تو یہ عالم ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، وہاں جو تکلیف آئی سو آئی، کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ اللہ کی طرف سے تھی، ہماری ہدایت تھی، وہ ہمارے لیے وہ ہماری ہدایت تھی۔ اور ہمارا 5 دن کے جو حج کے ارکان تھے بہت اچھی طریقے سے گزرے، مجھے تو بڑا مزہ آیا، اور میری عمر 27 سال تھی، میرے کو بڑا مزہ آیا عبادت کرنے میں، میرے کو تو بڑا مزہ آیا، پیدل چلنے میں بڑا مزہ آیا، بڑی لذت آئی، چلتے چلتے تھکتا تھا، بیٹھتا تھا، پانی پیتا تھا، پھر چلتا تھا۔ اور الحمدللہ 5 دن کے ارکان پورے ہوئے، پھر وہاں سے بیگاں پیکنگ ہو کے واپسی کی رخصتی ہوئی، اور آنے کے بعد سب سے اچھا منظر یہ دکھا، سب سے پہلے ہمارے بدر کی حج کمیٹی کا دیدار ہوا، اور میرے دل سے عرفات کے میدان میں یہی دعا کیا تھا کہ اللہ ان کو نہ دنیا کی 1 روپے کی غرض نہیں ہے، یہ چپ مارے پھر رہے، 1 روپے کی ان کو غرض نہیں ہے۔ میں رات میں بھی ایئرپورٹ میں دیکھا، حجوز سے ہمارے کو جب لے کے جا رہے تھے ایئرپورٹ کے لیے، رات بھر ہمارے آصف بھائی اور ہمارے پورے کمیٹی کے پورے لوگ، ہمارے منصور قادری صاحب، پورے لوگ بیٹھے تھے رات بھر، ہمارے کو پورا یہاں تک کہ پورا بس میں بٹھا کے واپس گئے، شاید کیا اس کے بعد گئے پتہ نہیں، لیکن الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے خدمت انجام دیے۔ آنے کے بعد سب سے پہلے گلے ہم ان لوگوں سے ملے، ہمارے گھر والوں سے، بعد میں پہلے آصف بھائی سے، منصور قادری صاحب سے، پھر دوسرے دیگر ساتھیوں سے ملاقات ہوئی۔ تو میرا بس پورے حج کا ہمارے نچوڑ یہ ہے، میرے پورے حج کا نچوڑ، آپ لوگوں سے میں کیا چاہتا ہوں، میرے کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے پورے حج کا نچوڑ یہ ہے کہ آدمی جو ہے نا سب سے پہلے تو جوانی کے اندر حج کرنا چاہیے، اور سیکنڈ اگر 70 کے بعد، اگر 60 کے بعد اگر انہیں حج کرنے جا رہا تو اپنی اولاد کو ساتھ میں لے کے جانا چاہیے۔ اگر اپنی اولاد کو ساتھ میں لے کے گیا تو اس کو انشاءاللہ کوئی تکلیف بھی نہیں آئے گی۔ اگر 70 کے بعد 60 کے بعد اگر انہوں خود اکیلے حج کر رہے تو ان کو تکالیف اور مصیبتیں ظاہری طور سے کہ کیسا ہے، ان کی حالات دھوپ میں ہوتی، باڈی ٹیمپریچر برداشت نہیں کر سکتی، ان کو تھوڑا تکلیف پیش آئیں گی۔ اور یہی کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور ہماری بدر کمیٹی کا بہت بہت دل سے شکریہ، اور ہمارے ساتھ جتنے حاجیاں تھے سب کو ہماری طرف سے اگر کچھ بھی غلطی ہوئی تو معافی، سب کو ڈھیر ساری دعائیں۔ السلام علیکم۔ اللہ صحیح سلامت ہمیں اپنے گھر پہ واپس پہنچایا، اللہ کا جتنا شکر بجالا اتنا کم ہے۔ میرے تاثرات خاص کر قاضی صاحب سے ایڈریس ہے، کیونکہ انہوں جس مقام پہ کرناٹکا حج کمیٹی کے انہوں ممبر ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس میں انہوں ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں۔ جس طرح سے ہم کو ٹریننگ میں دکھایا گیا، میں اس شخص کا نام بول رہا ہوں جو ڈیجیٹل ٹریننگ، اعجاز صاحب، اگر سے فرسٹ ٹائم اگر سے وہ ٹریننگ کوئی دیکھے گا تو حج کو نہیں جاتا، ٹھیک ہے، تو اتنی نیگیٹیوٹی نہیں بھرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور الحمدللہ جو انہوں ٹریننگ دکھا ہے، الحمدللہ سروسز اس سے کافی بہتر تھے۔ سب سے ویک پوائنٹ یہ پورے سفر میں جو آبزرو کرا، خیر تکلیفیں تو ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس لیے زندگی میں ایک بار حج رکھا ہے، پور کمیونیکیشن۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا انڈین گورنمنٹ اور سعودی گورنمنٹ میں ایک بڑا ڈسکنیکٹ ہے، مطلب وہاں پہ کچھ انٹریکشن نہیں ہے، مطلب کچھ یہ بولو تمہارے پہ ہے، ارے بھائی وہ ایسا کیسا ہوگا ہم کو نہیں معلوم۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا 1,75,000 لوگ جا رہے ہیں یہاں سے، اور وہاں پہ کچھ کوآرڈینیشن نہیں ہے، جو میں فیل کر رہا ہوں، شاید آپ بھی فیل کرے ہوں گے۔ فار ایگزامپل میں کچھ ایگزامپلس دیتا ہوں۔ ہم کو ایک بلڈنگ میں رکھا گیا، آپ لوگ ہوٹل بولتے ہیں، میں بلڈنگ بول رہا ہوں۔ ہماری ایکسپیکٹیشن کیا ہے، کم سے کم ایک لسٹ لگاؤ، مطلب ہم کہیں جا رہے ہیں، آپ کے کو یہ سروسز ملیں گی یا نہیں ملیں گی، ایک کلیئر لائن ہونا چاہیے۔ کیونکہ میں کچھ حاجیوں کو وہاں پہ ہوٹل مینجمنٹ سے بحث کرتے ہوئے دیکھا ہوں، وہ اس کا سب سے بڑا ریزن وہی ہے کہ کلیئر کمیونیکیشن نہیں ہے کہ آپ کے ایکسپیکٹیشن یہ ہے اور یہ آپ کو یہ پرووائڈ کیا جائے گا، مطلب آپ کو یہ فیسلٹیز ملیں گی، ایک لسٹ لگا دو، بس سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ بحث، حاجی عبادت کریں گے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے ٹینشن کریں گے؟ وہاں پہ جانے کے بعد انسان اپنے آپ ہی ہوتا ہے، چھوٹا بھی مسئلہ بڑا بن کے دکھتا ہے۔ خیر جو نوجوان ہے ٹھیک ہے، کچھ بزرگ لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ کوئی نہیں رہتا ہے، اور وہ نفس نفسی کا عالم رہتا ہے، ہر کوئی کسی کو ٹک لگانے کا رہتا ہے، یہ ارکان یہ ارکان یہ ارکان، دوسرے کے بارے میں سوچنے کا بہت کم وقت رہتا ہے۔ تو کلیئر کمیونیکیشن ہو جانا چاہیے۔ اور ایک چیز جہاں پہ کمیونیکیشن کا پرابلم ہوا، اب جب مینا کا جانے کا وقت
आया 2 दिन तक कई लोग जहनी टेंशन का शिकार थे, बस सर्विस है नहीं, क्वेश्चन मार्क। इतना मुश्किल रहता है। पैकेज पहले से तय है, प्रोग्राम पहले से बना हुआ है, क्या सर्विसेज है क्या नहीं, पहले से क्यों नहीं हो सकता। इतना छोटा इंफॉर्मेशन के लिए 2 दिन तक लोगों को जहनी तशद्दुद से गुजरना पड़ता है। मुझे ताज्जुब हुआ कि कम्युनिकेशन इतना पुअर कैसा हो सकता है सिंपल चीज़ों का। खादी साहब जैसा कि हाई लेवल में है, ये बात को एलिवेट करें और कम्युनिकेशन को ठीक करें, क्योंकि इंसान मालूम होने के बाद, मेंटली प्रिपेयर होने के बाद उसको तकलीफ उतनी नहीं दिखती जितना उसको लास्ट मोमेंट में मालूम होता है। तो कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब मालूम होने के बाद आप नॉन डिसीजन करते हैं। और ऐसे बहुत मिसालें हैं कम्युनिकेशन के ताल्लुक से मैं दे सकता हूँ, लेकिन सिर्फ मैं इंडिकेट करना चाह रहा था उस तरफ। मैं समझता हूँ मेरी बात मैं कन्वे कर चुका हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ खादी साहब वो अपने हाई लेवल पे एलिवेट करके इसको सॉल्व करें।